रुकिए, ये वीडियो सुनकर जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप अपनी नाफरमान बीवी को यह बयान सुनाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बीवी का दिल आपकी तरफ ज़रूर माइल होगा। ये बयान ना सिर्फ उसके दिल को नरम करेगा, बल्कि उसे ये भी सिखाएगा कि शौहर के साथ मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता कैसे कायम किया जाता है। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर उन औरतों से मुखातिब हूँ जो अपने शौहर को ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलती हैं। ए औरतों, कभी भी अपने शौहर को ये 5 जुमले मत बोलना जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करें और आपकी खुशियों को बर्बाद कर दें। ये 5 जुमले तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून, चैन और करार सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, तुम दुनिया में भी जलील हो जाओगी और आखिरत में भी जलील हो जाओगी। दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत में भी तबाह हो जाओगी। इन 5 जुमलों की वजह से मौत के वक्त तुम्हारा खातिमा ईमान पर नहीं होगा और मौत के बाद कब्र के अंदर तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। इसलिए ये बयान मुकम्मल सुने और इन 5 जुमलों और गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा करें, जो गुनाह आपकी दुनिया और आखिरत दोबाह तबाह कर देंगे। याद रखें, जो औरत अपने शौहर को ये 5 जुमले बोलती है वो अपनी ज़िंदगी की नाकामी को खुद अपने हाथों में लिखती है। ये अल्फाज ना सिर्फ शौहर के दिल को ज़ख्मी करते हैं, बल्कि आपकी इज्जत और मोहब्बत के बंधन को भी तोड़ देते हैं। अगर आपने ये बयान सुन लिया और इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। कि वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत की एक नई शुरुआत दे सकता है। आखिर वो कौन से 5 जुमले हैं जो औरत की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं? वो 5 जुमले बताने से पहले आपको एक गुनाहगार औरत की इबरतनाक कहानी सुनाता हूं। वो औरत जो अपने शौहर को ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी, लेकिन उसका इंजाम इतना खौफनाक हुआ कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो हाफिज कुरान भी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते। लोग कहते थे अगर चांद भी उसका चेहरा देख ले तो शर्म से छुप जाए। उसकी पेशानी पर इबादत की रोशनी और दिल में तकवा की चमक थी। वो लड़की ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसकी शख्सियत का हर पहलू ऐसा था जो हर दिल को छू जाता था। उसकी खूबसूरती के चर्चे गांव की गलियों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक फैल चुके थे। लोग उसके हुस्न को देखकर कहते थे ये लड़की तो दुनिया की जीनत नहीं बल्कि जन्नत का तोहफा मालूम होती है। लेकिन उसकी पहचान उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी इबादत और नेक आमाल से थी। उसकी रातें क़याम और सजदों में गुजरती और दिन तिलावत कुरान और ज़िक्र अज़कार में। लोग अक्सर कहा करते थे हुस्न अगर इबादत के लिबास में हो तो वो दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। वो लड़की 3 ऐसी खूबियों की मालिक थी जो हर किसी को उसकी तरफ खींचती थी। वो इबादत गुजार थी, बेमिसाल खूबसूरत थी और अब तक कुंवारी थी। उसकी शख्सियत हर किसी के लिए एक मिसाल थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जो ना सिर्फ उसे तबाही की तरफ ले गया, बल्कि उसकी पूरी पहचान को मिटा दिया। उसकी बरदनाक दास्तान का अंजाम जानकर हर शख्स हैरान रह गया। हर लड़का उस लड़की से निकाह करने की तमन्ना लिए दिल में उम्मीद लगा का दिया जलाए बैठा था। लोग कहते थे जो उसको अपना नसीब बनाएगा वो यकीनन दुनिया और आखिरत तक दोनों में कामयाब इंसान होगा। उसकी चाल, उसका बात करने का अंदाज, उसकी शर्म हया सबको हैरानी में डाल देते थे। वो हमेशा अपनी नजरें झुकाकर रखती थी और अक्सर कहती थी आंखों की पाकीज़गी दिल की पाकीज़गी की जमानत है। उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक मिसाल था। उसकी शख्सियत हर इंसान को यह सिखाती थी कि हुस्न तब ही मुकम्मल होता है
جب اس میں تقوی اور عبادت کا رنگ شامل ہو۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے، یہ لڑکی زمین پر اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے، جس کی خوبصورتی اور نیکی کا ہر پہلو دوسروں کو قائل کر دیتا ہے۔ آخرکار تمام لڑکوں میں سے ایک خوش نصیب لڑکے کا نصیب جاگ اٹھا۔ وہ لڑکا جس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اسی کے ساتھ اس خوبصورت لڑکی کا نکاح طے پایا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف سے مبارکباد کے پیغامات آنے لگے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یار تو بڑا خوش نصیب نکلا، تجھے دنیا کی سب سے حسین اور نیک لڑکی ملی۔ جب شادی کا دن آیا تو ہر آنکھ اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ دلہن سفید لباس میں قرآن کی روشنی اور حسن کی چمک کے ساتھ ایسی لگ رہی تھی جیسے آسمانی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ دلہا خوشی اور شکر کے جذبات سے بھرپور ہر پل یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ لوگ دلہے سے کہتے تھے، تجھ پر اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ اس لڑکی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہر شخص کہتا تھا، تو نے اپنی قسمت کو جگا لیا ہے۔ یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ نیک بھی ہے، اور ایسی بیوی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خیر، جب دلہا کمرے میں داخل ہوا تو دلہن پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، جیسے کوئی چاند اپنی روشنی چھپائے بیٹھا ہو۔ کمرے میں مکمل سکون تھا۔ دلہن کے لباس کی خوشبو اور ماحول کی خاموشی نے ہر چیز کو خاص بنا دیا تھا۔ دلہا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے دلہن کے قریب پہنچا۔ اس کے دل میں خوشی اور جذبات کا ایک طوفان تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، آج سے یہ میری زندگی کی ساتھی ہے، میرا سکون، میرا سہارا۔ دلہا اس کے قریب بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، اے میری شریک حیات، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا اور تمہارے دکھوں کو اپنے دل پر سہوں گا۔ میں تمہاری عزت کروں گا، تمہارے ماں باپ کی خدمت اسی طرح کروں گا جیسے اپنے والدین کی کرتا ہوں۔ زندگی کی ہر آزمائش میں ہم ساتھ رہیں گے اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ خیر، خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحے گزرتے گئے۔ ان کی زندگی محبت اور سکون کا حسین سنگم بن گئی۔ ہر دن ایک نئی خوشی لے کر آتا اور شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے دنیا کی سب سے حسین اور نیک بیوی ملی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی کی خوشیوں میں بھی کبھی کبھی ایسے امتحان آتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بیوی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جو ہر کسی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اسے ایک جان لیوا بیماری نے جکڑ لیا، جس نے نہ صرف اس کے جسم کو کمزور کر دیا بلکہ اس کی وہ خوبصورتی بھی مرجھا گئی۔ کبھی لوگوں کے لیے حیرت کا سبب ہوا کرتی تھی۔ شوہر دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا، اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس کا دل درد سے بھر جاتا، مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ اس کی ہر سانس اللہ سے دعا میں گزرتی، یا اللہ میری بیوی کو شفا دے، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ مگر پھر وہ دن آ گیا جو اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ موت نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ شوہر جس نے اپنی ساری خوشیاں اس کی مسکراہٹ میں دیکھی تھی، گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ اس کی دنیا ویران ہو گئی اور خوشی جیسے اس سے دور چلی گئی ہو۔ جب عورتیں اس کی میت کو غسل دینے لگی تو ان کے سامنے ایک عجیب اور خوفناک منظر آیا۔ وہ بیوی جو کبھی حسن کی مثال تھی، جس کا حسن چاند کو بھی شرمندہ کر دیتا تھا، اس کی صورت اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی اور بدصورتی چھا گئی تھی کہ عورتیں اسے دیکھ کر کانپ اٹھیں۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، کیا یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی؟ یہ کیا ہوا؟ شوہر بھی یہ منظر دیکھ کر اور پریشان ہو گیا۔ پاس کھڑی ایک بزرگ خاتون نے گہری آواز میں کہا، یہ دنیا کے حسن کا انجام ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوا۔
شاید اس کے دل میں غرور تھا یا اس نے اپنی عبادتوں میں کوتاہی کی۔ حسن اور خوبصورتی اللہ کی امانت ہے، اور جب اس کا غلط استعمال ہو تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بیوی کی میت کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا، جب گھر کے لوگ اس کی تدفین کے لیے تیار ہوئے تو پورے گھر اور گاؤں میں ایک عجیب سا ماحول چھا گیا۔ لوگ میت کو کندھوں پر اٹھانے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے میت کو اٹھایا، سب کے چہروں پر حیرانی چھا گئی۔ میت کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھاری پتھر یا لوہے کا بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ جنازہ اٹھانے والے قدم قدم پر تھک کر بیٹھنے لگے، کوئی گرتا تو کوئی سنبھلتا، لیکن بڑی مشکل سے میت کو لے کر قبرستان پہنچے۔ مگر جیسے ہی قبر کھودی گئی، وہاں کا منظر دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ قبر کے اندر ایک عجیب اور خوفناک منظر تھا۔ وہاں کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اپنا منہ کھولے ہوئے ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ مہینوں کے بھوکے ہوں، کوئی نے کھا ملنے والے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور سب نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچا لینا۔ کیڑے مکوڑے، بچھو اور سانپ اپنے منہ کھولے ہوئے ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ مہینے کے بھوکے ہوں اور ان کے لیے کوئی کھانا آ رہا ہو۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کچھ نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ نے ڈر کے مارے دور ہٹ گئے۔ شوہر جو اپنی بیوی کو محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا، زمین پر گر پڑا اور بے بسی کے عالم میں کہنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پاس کھڑی ایک بزرگ دھیرے سے کہا، یہ دنیا کی خوبصورتی اور گھمنڈ کا انجام ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کی نافرمانی اور غرور میں برباد کر دے تو قبر یہی انجام ہوتا ہے۔ دنیا کا حسن اور جوانی ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اعمال ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خیر، بڑی مشکل سے لوگوں نے پہلی قبر کو بند کیا اور دوسری قبر کھودنا شروع کی، لیکن جیسے ہی زمین کھودی گئی، ہر چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا، کیونکہ دوسری قبر میں بھی وہی منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اپنا منہ کھولے بیٹھے تھے جیسے کسی بھوکے انتظار کر رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص حیرت اور خوف میں پڑ گیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی، پھر چوتھی، یہاں تک کہ 10 قبریں کھودی گئیں، مگر ہر قبر کا حال بالکل وہی تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ تبھی پاس کھڑے ایک بزرگ نے کہا، بھائی تم چاہے جتنی بھی قبریں کھود لو، یہ کیڑے مکوڑے تمہیں ہر جگہ ملیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میت کو اسی حال میں دفن کر دیا جائے۔ یہ سن کر لوگوں نے کانپتے ہوئے سر ہلایا اور ڈر کے مارے جلدی سے میت کو دفنانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہر شخص کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچا لے۔ بزرگ کے ان الفاظ وہاں موجود ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہر کوئی سوچ میں پڑ گیا، لیکن بزرگ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے طے کیا کہ میت کو اسی حال میں دفن کرنا ہی بہتر ہوگا۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس خوفناک منظر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بڑی جلدی سے میت کو قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی، اور ہر کوئی خوف کے عالم میں وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگ قبرستان سے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن اچانک پیچھے سے شوہر نے بلند آواز میں سب کو پکارا، اے بھاگنے والو، ٹھہرو، پہلے یہ تو جان لو میری بیوی کی قبر کے اندر عذاب کی وجہ کیا ہے۔ آخر کون سے گناہوں نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا اور اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ سن کر سب کے قدم ٹھہر گئے، ہر کوئی حیران اور تجسس میں تھا۔ سب نے پلٹ کر ایک ساتھ پوچھا، بتاؤ وہ کون سے گناہ تھے جو اس نے اتنے شوق سے کیے، جنہوں نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت کو بھی تباہ کر دیا۔ شوہر نے سب کو قریب آنے کے لیے کہا۔ جب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا، ایسا کرو،
اپنی اپنی عورتوں کو بھی بلا کر لاؤ تاکہ وہ بھی یہ بات سن سکیں اور سبق حاصل کر سکیں۔ شوہر کے ان کے اس حکم پر لوگ اپنی بیویوں کو بلانے چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں ہر شخص اور اس کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ماحول میں خاموشی اور خوفناک تھا اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر وہ گناہ کیا تھا جو اتنی بڑی تباہی کا سبب بنا۔ یہ بات سن کر مردوں نے اپنی بیویوں کو بلایا اور تھوڑی ہی دیر میں سب عورتیں وہاں جمع ہو گئیں۔ شوہر نے سب لوگوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو سنو اور سمجھو، میری بیوی کی خوبصورتی، اس کی عبادتیں اور اس کا حسن سب ضائع ہو گیا، کیونکہ اس نے 5 ایسے گناہ کیے جو نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے بلکہ ان کے تمام اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ چاہے کچھ بھی ہو اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے کبھی نہ بولیں۔ عورتوں نے فوراً کہا، جلدی سے بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں جو ہمیں اپنے شوہروں کو نہیں بولنے چاہیے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور آنسو بھری آواز میں کہا، میری بیوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے میری غریبی کے تانے دیتی تھی اور وہ کہتی تھی، غریب ہو، میرے مائکے والے امیر ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے تمہارے جیسے نکمے اور غریب آدمی سے باندھ دیا۔ اس کا یہ جملہ میرے دل کی گہرائیوں تک مجھے چوٹ پہنچاتا تھا، ہر بار میں سن کر ٹوٹ جاتا۔ شوہر کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عورتیں شرمندگی کے عالم میں اپنے دلوں میں معافی مانگنے لگی اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماحول پر خاموشی چھا گئی اور سب اس بیوی کی ناکامیوں کا احساس ہونے لگا۔ ساری رات یہ سوچ کر روتا تھا کہ میری بیوی مجھے میری غریبی کی وجہ سے حقیر سمجھتی ہے، حالانکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے یہ تانے میرے دل کی چھلنی کر دیتے تھے اور میں اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یا اللہ، میں کب تک یہ تانے سنتا رہوں گا۔ شوہر نے کچھ دیر رک کر پھر کہا، میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جب میں پورے دن اس کے لیے کام کرتا، سخت محنت مزدوری کر کے شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا، تو کبھی میرے لیے نرم لہجے میں میرا استقبال نہیں کرتی تھی۔ میں سوچتا تھا وہ میری محنت کو سراہے گی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے جملے بول دیتی جو مجھے میری تھکان کو اور بڑھا دیتے اور کہتی، تم سے تو کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا، تمہیں کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر بوجھ ڈال دیتے اور پوری رات اللہ سے فریاد کرتا تھا کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ شوہر نے اپنی بات جاری رکھی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میری بیوی کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی اور انہیں پسند نہیں کرتی تھی اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی جو میں کسی دشمن کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے ماں باپ کا بہت عزت کرتا تھا اور لیکن جب وہ انہیں برا بھلا کہتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتا تھا، جس ماں باپ نے مجھے پالا، جس نے میری پرورش کی، ان کے لیے وہ اتنی بے رحم کیوں ہے؟ شوہر کی باتیں سن کر وہاں موجود ہر شخص اور عورتیں سوچ میں پڑ گئے۔ ہر کسی کے دل میں گناہوں کا احساس اور توبہ کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ماحول خاموش ہو گیا، ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ اپنے الفاظ اور رویے کا اثر دوسروں کی زندگی پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر شوہر نے سر جھکا لیا اور کہا، یہ جملے نہ صرف میرے دل کو جھکا نہیں کرتے تھے بلکہ یہ میری زندگی کو بھی بے قرار اور بے سکون بنا دیتے تھے۔ شوہر نے گہری سانس لی اور کہا، میری بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا، وہ میری ناشکری کرتی تھی اور میں اس کی محبت اور محنت کرتا تھا، میں اس کے لیے خوشیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ میرے ہر احسان کو بھول جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی، تم میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میری ساری محنت بیکار چلی گئی ہو۔ ناشکری
انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور میری بیوی اس بیماری میں مبتلا تھی۔ پھر شوہر نے کانپتے ہوئے کہا، میری بیوی کا پانچواں جملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنے حسن پر غرور کرتی تھی، اپنے حسن پر ناز کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میری خوبصورتی کی وجہ سے تم خوش قسمت ہو، ورنہ تم جیسے کہ نصیب میں تو کچھ نہیں آ سکتا۔ لوگوں، یاد رکھو، تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہی وہ تکبر تھا جس نے میری بیوی کے حسن کو قبر کے کیڑوں اور سانپوں کا شکار بنا دیا۔ اس کے تکبر نے اس کی عبادتوں کو چھپا کر دیا، وبال بن گیا۔ شوہر کی باتیں سن کر ہر کسی کے دل میں خوف اور شرمندگی کا احساس جاگ اٹھا۔ عورتیں اپنے الفاظ اور اعمال پر سوچنے لگی، ہر کوئی اللہ سے توبہ کرنے کی دعا کرنے لگا۔ یہ لمحہ ہر شخص کے لیے ایک سبق بن گیا۔ اللہ کی نافرمانی اور تکبر کو صرف تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شوہر نے بھرائی اور آواز میں کہا، لوگو، میں تم سے یہی کہتا ہوں، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، وہ یہ 5 جملے اپنے شوہروں کو کبھی نہ بولیں، کیونکہ اگر وہ یہ جملے بولیں گی تو یاد رکھنا وہ دنیا میں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا بن جائے گی۔ آخر میں شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ان 5 گناہوں سے بچا، ہمیں ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانے سے محفوظ رکھ، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے حکموں کے مطابق ہو، ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب نے اللہ سے استغفار کیا، دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ ان غلطیوں سے دور رہیں گے اور اپنے رشتوں میں محبت اور عزت کو جگہ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جلد سے جلد ان 5 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر